फैसले पे मेरे पास कापी मौजूद है, वो मैं आपको कापी दे रहा हूँ कि महकमा औक़ाफ़ के फैसले में लिखा है कि ये गली जो है वो महकमा औक़ाफ़ की है और किसी की किराएदारी में नहीं है। फिर इसी जो है ना फैसले ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये जो इन्होंने दरवाज़ा लगाकर रास्ता बंद किया है तो दरवाजे को खुला रखा जाए 24 घंटे। इस फैसले के खिलाफ अपील में गए एडमिनिस्ट्रेटर साहब की अदालत में, वहाँ से भी जो है ना वो इनको मुझे सुनने के बाद काफ़ी लंबा अरसा रहा, फिर फैसला आया कि जी इन्होंने जो है ना नाजायज़ तौर पर ये गेट लगाया, इसको रिमूव किया जाए। प्लस जो है ना ये ज़मीन जो है जो इन्होंने नाजायज़ दुकानों पे भी कब्ज़ा किया हुआ है बराबर में, वो तकरीबन 78.4 गज़ की ज़मीन है जिस पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा करके दुकानें तामीर की हैं और उसका हलफनामा इन्होंने महकमे को खुद दिया हुआ है। वो हलफनामा भी मौजूद है और इसको अपनी किराएदारी में लेने की दरख्वास्त भी दी है कि ये जगह चूँकि हमारे कब्ज़े में है तो अब हमें हमारे नाम पर कर दी जाए। यानी वो खुद इकरार कर रहे हैं कि जगह से इनका वास्ता नहीं है, वो जगह इनकी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जो है ना वो ये मुसर हैं बाज़ार में लोगों के सामने वो झूठ बोलते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अला लानतुल्लाहि काज़िबीन, तो मैं भी आपके सामने कहता हूँ कि अल्लाह ताला झूठे पर लानत दे और लानत भेजता है वो परवरदिगार। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, और अगर कोई मेरे खिलाफ या दूसरे लोग झूठ बोलकर झूठे कागजात दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो अल्लाह की लानत उन पर हो। सवाल ये कि जब ये कोर्टों के आर्डर आपके सामने मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि अगर ये रास्ता क्लियर ना हो तो पुलिस की मदद ली जाए या इंतज़ामिया की मदद ली जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनको भी मैंने खुतूत लिखे हैं, उन्होंने भी आर्डर जारी कर दिए, लेकिन मस्जिद का नाम आने की वजह से, मजहबी मुनाफरत के डर से इंतज़ामिया भी कोई इक़दाम नहीं उठा रही है। मैं जो आपके सामने ये तमाम जो है वो गुजारिशात जो पेश कर रहा हूँ, ये सिर्फ आज आपके पास आने से पहले, ये फोरम का रास्ता इख्तियार करने से पहले मैंने अल्लामा साजिद मीर साहब से भी रब्ता कायम किया है, जो कि इनके मकतबा अहले हदीस के सरबराह हैं। मैं यहाँ वो ये वाज़ेह करना देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा गुफ्तगू का मकसद किसी भी मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी भी मसलक के ख़िलाफ़ नहीं है। ये चंद लोगों का गुरोह है जो मसाजिद और अपने मसलक का इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनकी जायदादें हथियाते हैं। इसका किसी भी मसलक से कोई वास्ता नहीं है, ये बात वाज़ेह रहे मेरी इस बात के अंदर। अब जबकि ये आर्डर पास हो चुके हैं तो मुबैना तौर पर मुझे ये लगता है कि यहाँ की औक़ाफ़ की इंतज़ामिया है, उन्होंने साज़बाज़ कर रखी है इस मस्जिद की जो है कमेटी के उसके अरकान के साथ, और मैं ख़ुद चशमदीद गवाह भी हूँ कि उनका एक नुमाइंदा बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ऑफ़िस में बैठा होता है। अब अर्ज़ ये कि 983 के बाद में जब ये झगड़ा हुआ तो इसको सुलझाने की खातिर बराबर की जो 2 दुकानें थीं महकमा औक़ाफ़ की, वो किराए पर थी। तो मैंने जो है ना उस अपने दोस्त से रब्ता कायम किया, तो उस दोस्त ने झगड़े को निपटाने की खातिर ये जो दुकानें मुझे अब मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करवा के दे दी कि सलीम भाई ये आपको ये वहाँ क्लेम करते हैं महकमे कि ये हमारा किराएदार नहीं है महकमा औक़ाफ़ का, तो इनकी बात न सुनी जाए। तो उन्होंने कहा कि जी ये दुकानें आप ले लें तो मैं जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र करा देता हूँ, फिर जब आपके नाम पे होगी तो फिर आप भी महकमे के किराएदार होंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। वो दुकानें भी मैंने किराए पे ले ली। ये जिसके किराएनामे के ये कागज़ात मेरे पास मौजूद हैं और ये ओरिजिनल पेपर आपके सामने हैं, ये मेरे पास। और फिर इसके बाद ये 2 दुकानें मैंने ले ली, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, मैंने उसकी सरकारी फ़ीस भी अदा कर दी है, उसकी रसीद। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैं नेशनल प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं यहाँ पर सक्खर में आपके सामने जो होने वाली, जो मेरे साथ और इस शहर के साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं उसको मैं आपके सामने पेश करूँ। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं अपनी तमाम ज़ाती जो भी मामलात हैं उसको पब्लिक न करूँ, और इसी वजह से ये जो मामला जो मैं अब आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ उसको 2 साल का अरसा बीत गया है। ये हमारे शहर में मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है, जैसे कि मोअज़्ज़िज़ साफ़िज़ाद, जैसे कुछ अर्से से गलतफ़हमी की बुनियाद पर एक ऐसा तनाज़ा चल रहा है जिसकी वज़ाहत आप हज़रात के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। शहर में मज़कूरा वाक़े की वजह से कोई मुनाफ़रत जन्म न ले सके, इस वजह से सूरत हाल की वज़ाहत ज़रूरी है कि एक फ़रीक़ तो मैं ख़ुद हूँ
دوسرا فریق جو ہے وہ اس کو مذہب کے نام پر مسجد کو بنیاد بنا کر آگے کر کے اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں نے ایک عدد پراپرٹی جس کا سٹی سروے نمبر 983/2 ہے، جس کا رقبہ تقریباً 78.4 اسکوائر گز ہے، یہ مارٹ بازار جو ہماری کمرشل مارکیٹ ہے اس میں یہ جگہ میں نے پرچیز کی۔ تعمیر سے پہلے ذاتی طور پر میں اور جس نے یہ جگہ مجھے فروخت کی، محمد عرفان میمن، اور جو میرے ساتھ جس کو میں نے یہ کام دیا بنانے کے لیے بلڈر کو، محمد عارف میمن، وہ بھی میرے ساتھ ان مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کی تعمیر کرنے سے پہلے، تاکہ تمام معاملات جو ہے وہ ہمارے طے ہوں، تاکہ کوئی بات کل ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ کا مسئلہ نہ بنے تعمیرات کے دوران۔ جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو اس وقت ان کی کمیٹی کے ارکان محترم جناب حاجی محمد ادریس صاحب، محترم جناب چودھری محمد تنویر صاحب، جناب عطاء الرحمن انصاری صاحب، جناب علی اصغر صاحب جالیہ والا، جناب زبیر صدیقی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تعمیر کی تمام تفصیلات سے آگاہی کے بعد جناب چودھری تنویر صاحب نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کچھ سفارشات کو قلم بند کیا۔ وہ تحریر میرے پاس موجود ہے، جو میں اس کی کاپی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے چند پیرامیٹرز طے کر دیے کہ جی یہ پیرامیٹرز آپ اس کے مطابق یہاں پر جو ہمارے مشترکہ جو راستہ ہے جس کو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اس وقت کی جو معلومات تھی اس کے مطابق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ گلی ہماری ہے، لیکن بعد میں جب ان کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹ ہوا تو معلومات کی تو وہ گلی جو ہے وہ مسجد کی نہیں ہے بلکہ وہ محکمہ اوقاف کی ہے، جو کہ ریٹرن میں فیصلے پہ میرے پاس کاپی مبینہ طور پر مجھے یہ شک ہے، جتنا میں نے ان کے پاس چکر 2 سال سے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا میرے پاس تمام کاغذات ہیں۔ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ جو آف دا ریکارڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ڈرتے ہیں کہ یہ مظاہرے شروع کر دیں گے، مسجد کا نام استعمال کرتے ہیں۔ آپ سے میں نے یہی ریکویسٹ کی نا کہ جو میرے پیپرز ہیں وہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں، اور محکمے سے بھی آپ جو ہے نا وہ کاغذات ویریفائی کریں، اگر میں درست ہوں تو میرا ساتھ دیجیے اس مہم کے اندر۔ یہ اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو کل انہوں نے شہر کی دوسری بھی عمارتیں پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھی ہیں، تقریباً سکھر کی 1100 عمارتیں ہیں سرکاری، جن پر لوگوں کے قبضہ کرنے کا جو نا ارادہ ہے۔ یہ ایک پہ اگر کامیاب ہو گئے تو شہر کی مزید 1100 عمارتوں پر بھی قبضہ کریں گے، پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ میں پھر دوبارہ یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا کسی بھی مسلک اور مکتبہ فکر کے خلاف میرا یہ پیغام نہیں ہے، میری پریس کانفرنس ان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ چند لوگوں کا گروہ ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسجد کا اور اپنے مسلک کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی گمراہ کروں دوسروں کی طرح، یہاں کاغذات دکھا کر، یہاں آج کل پاکستان میں کیا نہیں ہوتا، 2 نمبر کاغذ نہیں بنتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی، یہ تمام جو دوست بیٹھے ہیں، فردن نہیں، لیکن آپ سے گزارش ہوگی اس پریس کلب کی طرف سے کہ یہ شہر پر بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑے فساد سے بچانے میں آپ ہمارے اہم کردار ادا کریں گے کہ آپ اپنے جو ہے 4-5 صحافی دوستوں کو گروپ کی شکل میں بھیجیں، اور محکمہ اوقاف سے بھی اس جو ابھی جو انہوں نے مجھے دھمکیاں میں جو یہ میسج وائرل کیا، جو میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے، جس میں یہ سب کو کہنے کا خبردار کوئی ان سے نہ لے، یہ جگہ ہماری ہے، ڈسپیوٹ ہے، 3 سال سے جھگڑا ہے، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا پورا مقدمہ جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے۔ علامہ ساجد میر ہم جو ہے اپنا جماعت الدعوہ کے امیر حمزہ صاحب، اپنا نسیم انجم جو ان کے پشاور کے امیر ہیں، ان سے رابطہ، امجد حمید صاحب جو کراچی میں امیر ہیں ان سے رابطہ کیا، یہاں پر سکھر میں مفتی عبدالباری صاحب، مولانا قاری جمیل صاحب، مفتی سعود افضل صاحب جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے یہاں پر سکھر میں جو سیاسی امور کے سربراہ ہیں، ان سے مفتی ابراہیم صاحب، تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام سے بھی میں نے اس سلسلے میں رابطہ کیا کہ دیکھیں جی یہ میرے ساتھ مذہبی طور پر استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے مذہب کے نام پر استعمال کر کے یہاں مظاہرے کروائیں، خواتین و بچوں کو لے کر لوگوں سڑکوں پہ لے کر آئے، میرے خلاف مظاہرے کروائے، اور مجھے بلڈر مافیا قرار دیا گیا، جبکہ میرا بلڈر مافیا سے کوئی اور بلڈر کے صنعت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں ایک عام شہری سوشل ورکر ہوں، میرا جو ہے نا کوئی اپنا ذاتی طور پر میرا کوئی جو ہے نا کسی بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کے خلاف ہوں۔
لیکن میں سب کے پاس گیا کہ خدا کے لیے، کیونکہ میں سوشل ورکر ہوں، اللہ نے مجھے شہرت دی ہے، میں اپنا اثر رسوخ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ارسلان اسلام شیخ صاحب سے بھی گزارش کی کہ آپ اس مسئلے کو نمٹائیں۔ میں نے چیمبر آف کامرس میں ان کو کہا کہ مجھے یہ ان کی مسجد کمیٹی کے لوگ سر عام کہتے ہیں کہ ہم قتل عام کر دیں گے، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں مجھے، میرے بچے جو ہے نا وہ پریشان ہیں، مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے کہیں، یہ لوگ مذہبی منافرت میں، اس سے پہلے مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تصاویر میں نے دوستوں کو دکھائی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے تاجروں کے نمائندے ہمارے حاجی ہارون میمن صاحب، حاجی جاوید میمن صاحب، ان سے بھی میں نے گزارش کی ہے۔ میں نے کہا ہمارے ملک رضوان صاحب کہ یار آپ لوگ کوئی بھی شہر کے معزز بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرائیں، لیکن یہ لوگ اپنی بات میں جھوٹے ہونے کی وجہ سے کسی بھی فورم پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے وہ نیا میسج جاری کر دیا ہے سوشل میڈیا پر، یہ اس کے خلاف جو ہے میں اپنے وکیل سے مشورہ کر کے قانونی کارروائی تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے عوام کو کہ یہ جو جگہ ہے اس کی جو مجھے اثر نو تعمیر کا یہ میرے پاس پیپر موجود ہے، اور آپ ادارے سے چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ دکان اثر و تعمیر کرنے کی بھی اجازت ہے، اور اس کے اوپر جو چھت ہے وہ بھی اس کی بھی میں فیس ادا کر چکا ہوں، وہ بھی مجھے الاٹ ہو چکی ہے، اور میں وہ چھت پر بھی اپنی دکان کو مزید اوپر ایک منزل تعمیر کرنے کا مجھے اختیار ہے۔ یہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ جی کوئی بھی سلیم بھائی سے جو ہے نا لین دین نہ کرے، اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار ہوگا، یعنی لوگوں کو بھی اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کوئی بھی مجھ سے رابطہ نہ کرے، کسی بھی قسم کا کوئی میری مدد نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس جگہ شہر کے اندر یہ اپنا مذہبی مافیا کہہ لیں، ان کو کیا کہیں، ان کو کیا نام دیں، کہ یہ جو چند لوگوں کا گروہ جنہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو قبضے کو چھڑایا نہیں جا سکتا، ادارے قبضہ چھڑا نہیں رہے ان سے۔ میں نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بھی خط لکھے، میں نے ڈائریکٹر نیب کو بھی لکھا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف کارروائی کریں، کہ جب ان کو حکم نامہ دیا گیا ہے ان کے اپنے ادارے کی طرف سے کہ یہ قبضہ خالی کرایا جائے، تو پھر یہ اس قبضے کو خالی کیوں نہیں کرواتے؟ میونسپل کارپوریشن کے تمام پروسیس مکمل کروا کر انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کو آرڈر آ چکا کہ یہ گیٹ جو ہے یہاں پہ جو انہوں نے لگایا ہے وہ اس کو بھی ریموو کیا جائے، لیکن کوئی بھی ادارہ ان کے ڈر سے، کیونکہ یہ فوری طور پر مظاہرے شروع کر دیتے ہیں خواتین اور بچوں کے ذریعے، اور مسجد کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ انہوں نے خود لکھ کر دیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ پیپر سارے میں نے آپ کو دیے بھی ہیں جس میں ان کا حلف نامہ موجود ہے۔ انہوں نے ادارے کو لکھ کر دیا ہے کہ ہم اس جگہ پر 748 اسکوائر فٹ جو کہ تقریباً 54 گز بنتا ہے جگہ، اس پر قبضہ انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم قابض ہیں، اور ایک درخواست دی ہے کہ ہمارے نام پہ کرایہ داری کر دی جائے۔ جب اتنی واضح طور پر ایک آدمی خود اقرار کرتا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، قبضہ خور ہیں، اب اسی جگہ پر آپ جا کر دیکھیں گے تو ایک کمرشل 2 دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پر اسی وجہ سے بجلی بھی چوری کی جاتی ہے، کیونکہ جب یہ کسی کے نام پر الاٹ ہی نہیں ہے تو اس کو بجلی کا میٹر بھی نہیں دیا سکتا، وہ مسجد سے میٹر آ رہا ہے، اور یہ مسجد کی بجلی کمرشل استعمال کر رہے ہیں۔